बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हिलाली साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद नहीं है, डॉक्टर फारूक सलीम उनकी अदम मौजूदगी में हमारा साथ देंगे। सर आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आगाज़ पर आपको बताएंगे कि अपने अदवार में अवाम के लिए कुछ ना करने वाली तमाम अपोजिशन जमातों ने तहरीक इंसाफ हुकूमत को गिराने के लिए अपनी अपनी कमर कस ली। जमात इस्लामी ने भी हुकूमत के खिलाफ बाज़ाब्ता तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत भी इस अवाम के लिए इन चंद महीनों में कुछ खास डिलीवर नहीं कर सकी। यहां पर हम सवाल यह है कि अगर हुकूमत नाअहल है, ऑपोजिशन करप्ट है, तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इमरान खान को कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की बहुत फिक्र है। विफाकी कैबिनेट ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। लाखों नौजवानों को रोजगार और कारोबार के मौके दिए जाएंगे, मगर इस प्रोग्राम के लिए 100 अरब का बजट लगाने का कहा गया है। ये बजट आएगा कहां से? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इंटरव्यू के बाद चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नैब का बायकॉट नहीं करेंगे बल्कि इसे थकाएंगे। आसिफ अली जरदारी का बयान, सियासतदानों को बदनाम करना रिवायत बन चुका है। नैब जानिबदार इदारा बन चुका है और चेयरमैन नैब इस मुल्क के ठेकेदार मत बने। मईशत को तबाह करने में नैब का बहुत बड़ा हिस्सा है। शाहिद खाकान अब्बासी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नैब के खिलाफ इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये मुहिम, इसके पसे पर्दा अवामिल क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका जंग का खतरा, ईरान बाज आ जाए या फिर खात्मे के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर की धमकी। ईरानी हजारों साल से फख्र के साथ खड़े हैं, जबकि तमाम हमला आवर आए और चले गए। एहतराम करना सीखे, इसी में फायदा होता है। ईरानी वजीर खारजा का जवाब। सवाल यह है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान क्या वाकई जंग होगी? अगर ऐसा हुआ तो इस खित्ते पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब, ऑपोजिशन जमातें चाहती है हुकूमत काम ना करे, हुकूमत भी शायद इसी चीज पे तुली है, हमने कुछ डिलीवर नहीं करना, तो अवाम कहाँ जाएगी? क्या बनेगा इस कौम का? हाँ नहीं, अभी तो जाहिर है खराबी है। वो जब मर रहा था औरंगजेब आलमगीर, तो पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था, तो उसने कहा था बहर लहजा बहर साथ बहर दम दिगरगू में शबत दहवाले आलम। अभी दुनिया जो है वो बिगड़ती जाएगी। जब एक दफ़ा जवाल का सफ़र शुरू होता है, ख़राबी जब बढ़ जाती है तो उसके असरात बाज़ औक़ात बरसों तक भुगतना पड़ते हैं। देखिए, अपोजिशन का मामला ये है कि वो कहते हैं कि मईशत तबाह होती है तो हो जाए। इमरान खान को कौन सी फिक्र है? हफरत तफरी फैलती है तो फैल जाए। उन्हें अपनी खाल बिछानी है और उसकी वजह भी जाहिर है। मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मुख्तसर वक्त में। और इनका मामला ये है, इन्हें गवर्नेंस का पता ही नहीं है। ये शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखते थे 200 बिलियन डॉलर आ जाएंगे, बाहर से लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजेंगे और मैं हर चीज़ फिक्स कर दूंगा, पुलिस को ठीक कर दूंगा, अदालतों को ठीक। एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा था कि सेनेट को मैं इस्त्री कर दूंगा, हाँ जी, ये कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। बाहर से आ रहे हैं ना, अच्छा, नौकरी के लिए। तो गुज़ारिश ये है कि ये जो अपोजिशन है, इसका प्रॉब्लम ही ये है कि इसके लीडर ऐसे करप्ट हैं, तफसील ज़्यादा डॉक्टर साहब बता सकते हैं, हमेशा इनके पास फैक्ट फिगर्स होते हैं, कि कोई मिसाल ही नहीं मिलती। यानी ये शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे एक कौड़ी की करप्शन को साबित कर, एक धेले की करप्शन का भी कहते थे। तो अब उनकी जायदाद निकल आई। यानी इनके जो चपरासी हैं, क्लर्क हैं, फैक्ट्री के मुलाजिम हैं, 2-2, 3-3 अरब रुपए उनके अकाउंट्स में से निकल रहे हैं। 2-2, 3-3 अरब रुपए। और मोहतरमा फरमाती थी कि बरतानिया का मेरी पाकिस्तान में भी कोई इजाज़त नहीं। फिर उन्होंने मान लिया 83 करोड़ रुपए। जरदारी साहब का सरे माल हमारा नहीं है, बाद में उन्होंने वहाँ अदालत में कहा, भूल गए थे ये क्या था, बीमार थे। और वो उस वक्त तक वो केस का फैसला नहीं होने दिया। वो जो हार रखा हुआ था वहाँ 60 मिलियन डॉलर का, और सदर को जो इस्तिस्ना मिलता वो लेते रहे, हत्ता कि वज़ीर आज़म कुर्बान कर दिया, हार नहीं कुर्बान किया, जबकि सारी दुनिया को पता है कि वो था। कोई कहा जाता है 80,000 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीदी, 8,000 एकड़ तो उनको दी, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया राज मलिक साहब को, और वो ज़ाहिर इस्टेब्लिश हुआ। मेरा तो ख्याल है बड़ी नरमी की अदालत ने उनके साथ, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे ले सकते थे, लेकिन बहरहाल हमारे अदारे कमज़ोर हैं। और नवाज शरीफ साहब आज तक नहीं बता सके कि वो 800 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है और वसीउ अरीज़ कारोबार हैं, और अभी तो स्विट्ज़रलैंड के खाते पता नहीं चले, दुबई की सारी तफसील मालूम नहीं है। मुझे एक बहुत ज़िम्मेदार कौमी शख्सियत है, कौमी शख्सियत में कह रहा हूँ, ये कहा कि 300 जायदादें इसकी दुनिया में,
اور وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کی نشاندہی بہرحال ہو جائے گی, واپس لے سکتے نہیں, وہ تو ظاہر ہے دوسری حکومتوں پر بھی منحصر, مگر نشاندہی ہو جائے. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ جی ذریعہ ایمرجنسی لگائیں گے 100 دن میں, 300 دن گزرنے والے ہیں, کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے, اور تعلیم انصاف ایک کر دیں گے. ایک کیا کر دیں گے, آپ نے کیا کیا ہے جو وہ کر دیں گے؟ وہ وہاں پختونخوا میں کچھ اصلاحات کی تھی, جتنی کی تھی وہ کر دیں, مگر صوبائی حکومتوں کی مدد سے ہوں گی. اور فلاں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا بات کر لیں, پھر میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ بھائی ڈھنگ کے افسر اور ڈھنگ کے وزیر رکھنے ہوتے ہیں. اس کی آج کیبنٹ میں بھی کچھ ڈیبیٹ ہوئی, اس میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد کیا واقعی حکومت نہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ثروت 21ویں صدی ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, اور ہر چیز اب میتھ کا سوال بن جاتا. نیت, سیاسی نیت جمع قابلیت, آپ کو نتیجہ مل جائے گا. نتیجہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 21 کروڑ پاکستانی اس ملک کے رہنے والے, ان کا رہن سہن بہتر ہو جائے, غربت دور ہو جائے, یہ نتیجہ ہم چاہتے ہیں. اس نتیجے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے, سیاسی نیت اور قابلیت. اب 10 سال اور 9 مہینے کی کہانی, 5 سال پیپلز پارٹی کے, 5 سال پی ایم ایل این کے, وہاں تو ہارون صاحب نیت ہی نہیں تھی, وہ چاہتے ہی نہیں تھے. انہوں نے تو پورے پاکستان کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانا, اور چراغا میرا خیال ہے, چراغا ایک بہتر ورڈ ہے, بالکل, آئے چرا اور چلے گئے. 5 سال پیپلز پارٹی کے بھی ایسے گزر گئے, 5 سال پی ایم ایل این کے بھی گزر گئے, اب 9 مہینے پی ٹی آئی کے. یہاں نیت کا کوئی فقدان نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کر ڈالیں اس ملک کو سیدھا, کسی طرح وہ نتیجہ آ جائے کہ 21 کروڑ پاکستانی غربت سے نکل آئیں اور ان کی زندگی بہتر ہو جائے. نہیں شک, باقی مسئلہ رہ گیا قابلیت کا, اور میتھ کا سوال ہے, جب تک دونوں نہیں ہوں گے تو نتیجہ نہیں نکلنے لگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا یقین ہے کہ پرابلمز جتنے بھی ہیں اس ملک کے, اس کے سلوشن جمہوریت میں ہی سے نکلنے ہیں, اور سیاست دانوں نے ہی نکالنے, اور سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے. تو پھر میتھ کا سوال یہ بنتا ہے, نیت ایگزسٹ کرتی ہے تو کسی طرح ان کی قابلیت کو اگر بہتر کر لیا جائے تو نتیجہ نکل آئے گا. دیکھیے وہ والی جو پہلے 2 پارٹیاں آئیں, وہاں پہ تو نہ نیت تھی اور نہ قابلیت تھی. چلیے یہاں پر نیت آ گئی, یہاں پہ نیت ایگزسٹ کرتی ہے. کسی طرح اگر قابلیت کو ہم بوسٹ کر دیں, بہتر کر لیں, جب کیپیسٹی ایشوز ہوں گے نتیجہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کیپیسٹی ایشوز ہوں گے تو کہاں سے ہم قابلیت اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ وہی بات ہے ہارون صاحب, مشیر بدلنے پڑیں گے, ایڈوائزر بدلنے پڑیں گے پرائم منسٹر کو اپنے. یہ وہی بات ہے. اب یہ ایشوز تو وہی ہیں جسے ہم نئے پیرائے میں ہر روز بات کرتے ہیں, کوئی انہیں بتانے والا ہو. اب مجھے کچھ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ مطلب جو میڈیا کے بارے میں ان کا رویہ تھا وہ آگے چل کے میں بات کروں گا کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اور کئی چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے. پی آئی اے میں بہتر لوگ آئے ہیں, لیکن کرائسس اتنا بڑا ہے کہ جو کوئی کہیں بہتری آ رہی ہے تو اسے تو کوئی نوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے بہت بری طرح, اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے ہر روز. میں کیبلی نے کہا تھا کہ جب زخم پہنچانا ہو, قوم کو تکلیف پہنچانی ہو, مجبوری ہو حکمران کے لیے, تو یہ کام جلدی سے کر گزرنا چاہیے. ایک بہت بری مثال ہے, اس کو اس طرح انہیں لغوی معنوں میں نہیں لینا چاہیے. آپ جانور کو کون چھری سے ذبح نہیں کرتے, ایون جانور کو. انسانوں کا سخت فیصلے بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں قوموں کو, مگر یہ 4.5 روپے سے 9 روپے کیا تھا نا ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالا, وہ ایک رات میں کیا تھا. وہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. بہت تکلیف دہ تھا, مجھے یاد ہے مہنگائی کی بڑی لہر آئی تھی, مگر یہ کیا کہ آپ نے خود کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, اس لیے کہ ادراک نہیں ہے. آپ نے یہ چاہا کہ عثمان بزدار کے ذریعے پنجاب کو چلا لیں گے. آپ نے یہ میڈیا ٹیم بنائی جس نے اتنے تعلقات کشیدہ کر دیے ہیں کہ اب ٹھیک کرنے میں آپ کو وقت لگے گا. آپ نے یہ گورنر مقرر کیے سندھ میں, اور وہاں بھی پختونخوا میں بھی, اور پختونخوا میں بھی چیف منسٹر آپ نے آدمیوں کے بغیر کاروبار حکومت تو نہیں. دنیا کو کوئی کام کمپیٹنٹ آدمیوں کے بغیر نہیں چلتا. ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان بھی نہیں چل سکتی اس طرح لاؤ بالی پن سے. آپ نے کوئی میکنزم نہیں بنایا ٹکٹیں جاری کرنے کا, چنانچہ دوسروں کے ذریعے آپ نے ٹکٹیں دی. آپ نے کوئی اپنے کارکنوں کو تربیت نہیں. ریلوے کا اتنا بڑا کرائسس ہے, پی آئی کا ہے, 4-6 آدمیوں کو 6 مہینے میں, سال میں پوری بات سمجھ میں جاتی ہے, بہت سے بہت. تو ظاہر ہے اب اس کی تکلیف تو ہمیں سہنی ہوگی. انہوں نے بہت بربادی پھیلائی ہے. عمران خان سے پہ اگر سے کسی کو اختلاف ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ہم پچھلی دونوں حکومتوں کے جرائم بھول جائیں یا اور معاف انہیں کر قبول دیں. کر لیں. لیکن یہ کہ انہیں اپنے آپ کو امینڈ کرنا ہوگا, موضوع آدمی لانے ہوں گے, نہیں لائیں گے تو اس پروسیس میں یہ تباہ ہو جائیں گے. دیکھیے ایک تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے کاف لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگ لے لیے اپنے تو ساتھ. پھر انہیں ہیلم آف افیئرس پہ تو نہیں بٹھا سکتے تھے, پھر انہوں نے انکمپیٹنٹ آدمی بٹھائے, پھر انکمپیٹنٹ افسر بھی لگائے. اب اس چنگل سے انہیں نکلنا ہوگا. صحیح, لیکن زرداری صاحب کے وہ بلاول کی بھی تو یہی بات ہے, ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں تو پیپلز پارٹی کیبنٹ میں نظر آتی ہے, دوسری سے دیکھتا ہوں تو نواز لیگ نظر آتی ہے انہیں. دیکھیے ہارون صاحب نے دو چیزوں کی نشاندہی کی. ایک تو معاشی فیلئر, وہ دو تصاویر نظر آتی ہیں. جب ہم معاشی فیلئر کی بات کرتے ہیں تو وہ سماؤ اسد عمر صاحب کی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ معاشی پالیسی نہیں بنا سکے, تو وہاں پہ حکومت نے شاید اعتراف کر لیا کہ ہم سے نہیں بن سکی اور اب وہ نئی ٹیم آ گئی. آج کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے سب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے نئی معاشی ٹیم کے اوپر. دوسرا فیلئر جو ہے, جو میرے ذہن میں تصویر آتی ہے, وہ ہارون صاحب سماؤ بزدار صاحب کی آتی ہے کہ جہاں پہ حکمرانی کا فیلئر ہو رہا ہے. تو آپ کے ہاں دو فیلئر ہوئے, ایک تو معاشی اس کو اب وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حکمرانی کا جو فیلئر ہے اس کو ابھی تک اقرار ہی نہیں کیا. پہلے آپ اقرار کرتے ہیں, آپ مان جاتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلئر ہو رہا, پھر آپ متبادل راستہ ڈھونڈتے ہیں. تو وہاں پہ تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ ٹیم کامیاب نہیں ہو رہی, نئی ٹیم آ گئی. یہاں پہ تو ابھی وہ اقرار نہیں ہوا ہے. تو یہ دو تصاویر ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیا تجربہ کرنے چلے ہیں اور خدا کرے کہ نیا تجربہ کامیاب ہو جائے, لیکن یہاں حکمرانی معاملے میں ابھی انہوں نے. مگر ڈاکٹر صاحب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ سیٹیں یہیں سے میری نکلتی اطلاع ہیں. یہ ہے یہاں کہ پر عید کے بعد حکمرانی کا تبدیلی تجربہ کامیاب آ نہیں سکتی ہے. اب یہ 100% کنفرم نہیں ہے. وہ جب تک پنجاب کو ایک مستعد اور متحرک وزیر اعلیٰ نہیں دیں گے, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اکانومی میں بھی اس کا حصہ آبویسلی سب سے زیادہ ہے. اب لاہور اور سیالکوٹ اور گوجرانوالا اور گجرات اور فیصل آباد جو ہے وہاں اس پہ انڈسٹری ہے بہت ساری, اگرچہ کراچی میں زیادہ ہے. تو اس کے بغیر زراعت ساری یہی ہے اور آبادی کی اکثریت یہی ہے, اس کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگا. وہ جو بزدار صاحب کو تو بدلنا ہوگا ہی, اور اس کے لیے جواز فراہم کرنا جو ہے یہ افسوسناک ہے. اس پہ دلائل دینا, وسیم اکرم اور وسیم اکرم پلس وسیم اکرم جیسے بالر تو 150 سال میں نظر نہیں آتا, شاید 1-2-4 آدمی نہ جانے کیا سوچ کے بزدار صاحب کو بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. نہیں, وہ دیکھیے یہ تھپکی دینے سے اور پراپیگنڈا کرنے سے تو کسی میں صلاحیت تو ایک لرننگ ہے. اگر جو آدمی سیکھتا چلا جاتا ہے, اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی چیز, وہ عام طور پہ 20-22-25 سال کی عمر میں اپنا راستہ طے کر لیتے ہیں اور اسی میں کمال پیدا کرتے ہیں. عربوں کا محاورہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَال, ہر کام کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دیتا ہے, اسی کو اگر وہ شناخت کر لے اور پروان چڑھائے, اور دوسرا یہ کام کرنا ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے لمیٹیشنز کا اور خامیوں کا ادراک کرنا ہوتا ہے. حکومت نااہل, اپوزیشن کرپٹ, انجام کیا ہے؟ ہارون صاحب اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کیبنٹ کی جانب سے کامیاب نوجوان پروگرام کی منظوری دی گئی ہے, اس کے لیے مختص کیا جانے والا بجٹ کہاں سے آئے گا, اور چیئرمین نیب کے خلاف جو ایک کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے پس پردہ عوامل کیا ہے, اس سے متعلق بات کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے ان 3 اہم ستونوں کی جو کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتانے جا رہے تھے. دیکھیے جمہوریت کھڑی ہوتی ہے الیکشن کے اوپر, الیکشن کے بغیر جمہوریت نہیں بنتی. دوسرا اس کا ستون ہے احتساب, اور تیسرا ستون ہے ایک جواب دہ حکومت, رسپانسو گورنمنٹ. سیلاب آ جائے تو حکومت ہیز ٹو رسپونڈ اس کی مدد کے لیے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو جمہوریت جس کو ہم کہتے رہے ہیں وہ ایک تہائی جمہوریت. الیکشن کرائے چلے جاؤ, الیکشن کرائے چلے جاؤ. وہ پچھلے 40-45 سال میں 11 الیکشن کرا ڈالے. احتساب بھی نہیں ہے اور جواب دہ حکومت بھی نہیں بنتی. تو 33% حکومت, 1/3 ڈیموکریسی چل رہی ہے, 2/3 جمہوریت جو ہے وہ مسنگ ہے. تو ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو حل اگر کرنا ہے تو یہ 2/3 جمہوریت بھی شامل کریں. اس کے بغیر یہ جمہوریت کا پہیہ
یا اس کے ساتھ معیشت کا پہیہ وہ آگے چلتا نظر نہیں ہے. صحیح, معیشت کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے, قرضوں کے حوالے سے, مگر ہارون صاحب میرا سوال آپ سے بھی یہی ہوگا, انجام اب کیا ہوگا؟ اپوزیشن انجام پہ بھی آتے ہیں. دیکھیے 2-3 پوائنٹ ہیں. ایک تو اداروں والی بات کو اور زیادہ لیبریٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, یہ شمالی کوریا, یہ جنوبی کوریا ہے, آمدن میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ ایک شہر ہے, آدھا میکسیکو میں ہے, آدھا امریکہ میں ہے, آمدن میں اتنا فرق کیوں ہے اور اتنا ٹھہراؤ کیوں ہے, اور لوگ پروٹیکٹڈ کیوں؟ آپ نے کتاب پڑھی ہے وہ, جی, وائی نیشنز فیل. تو یہ ادارے ہمیشہ تاریخ میں جہاں ہمارے وائزوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہمارے بعض حکمران بڑے اچھے تھے, جو اچھے حکمران تھے انہوں نے ادارے بنائے تھے. سوشل سیکورٹی ایک ادارہ تھا, اس کے رجسٹر بنائے گئے تھے, ایرانیوں کو بلایا گیا تھا. عربوں کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ خزانہ کیسے چلایا جاتا ہے. تو حضرت عمر پوچھتے تھے شاہان عرب شاہان عجم ایسے میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس پہ بحث ہوئی, مخالفت بھی ہوئی, مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو زائد پیسہ ہے وہ محفوظ رکھا جائے گا, وہ حاجت مندوں کو دیا جائے گا. شروع میں تو پیسے تھے ہی نہیں, پھر تو ظاہر ہے بہت اضافہ ہوا. اور جب تک سوشل سیکورٹی کا نظام برا بھلا قائم رہا, آخر میں ہمیں ٹیپو سلطان کے دور میں اس کے کچھ آثار نظر آتے ہیں, تو وہ مضبوط رہے. اور جب تک ادارے رہے, ادارے تھے کچھ نہ کچھ برے بھلے, اور پھر ہم نے اسے چھوڑ دیا. مغرب نے ادارے بنائے, تعلیمی ادارے کیسے بنے مغرب میں؟ غزالی پڑھایا جاتا تھا آکسفورڈ میں شروع میں, اور اس کا ترجمہ کیا گیا تو اس کا حوالہ تک نہیں دیا گیا تھا. پھر انہوں نے تو خیر بہت اس میں ترقی کی. دوسری بات یہ ہے کہ وہی افراد آپ لگائیں, ٹھیک, اور جن اصلاحات کا آپ نے اعلان کیا تھا جس سے پوری قوم متفق ہے کہ پولیس کو ٹھیک کریں, ریفارمز ہونی چاہیے, وہ ریفارم, جن لوگوں نے 2001 کا پولیس آرڈر بنایا تھا وہ سب کے سب زندہ ہیں. اور انہوں نے سے بعد سے ایک صاحب سے تو ان کا ہر مہینے ملاقات ہوتی ہے, عمران خان کی کم از کم ایک, اور آپ نے کہا تھا کہ چیف جسٹس سے مل کے اب انہوں نے ماڈل کورٹس بنا دی, اس کا کوئی رزلٹ آ رہا ہے, ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. آپ مزید جج مقرر کریں, پولیس میں اصلاحات کریں تو بہتری شروع ہو جائے گی. انجام تو یہی ہے نا کہ اگر اپوزیشن بھی فیل ہو جائے گی, اور اپوزیشن پہ تو آپ کو اعتماد کرنے کے لیے نواز شریف کو کون لانا چاہیے؟ آ ہی نہیں سکتے, ان پہ تو پابندی ہے. اور زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ بچے اب حکومت کریں گے, بچے نہیں حکومت کریں گے. اگر یہ فیل ہو گئے تو حادثہ ہوگا, حادثے کی نوعیت کیا ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ تو خدا نہ خواستہ اس وقت کا وقت ہی بتائے گا. دیکھیے چار آئی جیز, آپ نے پولیس کا ذکر کیا, 4 آئی جیز شاید تبدیل ہو چکے ہیں پچھلے 8 مہینوں میں, اور اس وقت 4 یا 5 تو وزرائے اعلیٰ ہیں پنجاب میں بیٹھے ہوئے. چلیے اس کا انجام تو وقت ہی طے کرے گا. ابھی وفاقی کیبنٹ سے متعلق بات کرتے ہیں. ایک تو کامیاب نوجوان پروگرام کی منظوری دی, اس کے بجٹ کے حوالے سے بات کروں گی, مگر کیبنٹ کے اندر کے حوالے سے میڈیا سے متعلق آپ کے پاس کوئی بڑی اہم خبر ہے؟ میڈیا میں دیکھیں نا جی, رویہ بدل رہا ہے, اس کو ریئلائز کر لیا گیا. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ آپ نے اشتہار بند کر دیے, بالکل جو سڑکوں اور پلوں کے اشتہار دیے جاتے تھے نہیں دینے چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, سڑک بن گئی یا پل بن گیا, اس پہ ٹی وی پہ خبر نشر ہونی چاہیے. اشتہار کا کیا مطلب ہے؟ قومی خزانے سے پیسہ ضائع کیا جائے. مگر آپ تبدیلی لاتے ہیں تدریج کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ. آپ اس کو آدھا کر دیتے ہیں, اور کم و بیش اب یہی فیصلہ ہو رہا ہے کہ آدھا جتنے اشتہار دیے جاتے تھے. آپ گرین پاکستان کے موومنٹ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ 10 ارب درخت آپ نے لگانے, لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے تو. دوسرا اس کا پہلو بہت المناک ہے. میڈیا سیل نون لیگ نے بنایا تھا, کریکٹر اسیسینیشن لوگ بھی کرتے تھے, اخبار نویسوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے. اب بھی ان کے بہت لوگ ہیں میڈیا میں, ان کے تو اب کوئی لوگ نہیں رہے, چند آدمی گنتی کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ, ان میں سے بھی بعض بگڑے, پھر انہیں منایا گیا. اب کیبنٹ میں آج یہ ہوا, سورسز یہ کہتے ہیں کہ فواد صاحب نے کہا کہ نہیں بالکل اخبار نویسوں کو کوئی ضرورت اخبارات کی مدد کرنے کی نہیں ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور مراد یہ کہ انہیں دبا کے رکھنا چاہیے. فردوس عائشہ کمان کا رویہ یہ نہیں ہے, عمران خان صاحب کا خود یہ نہیں ہے, اور وزیر تو اصل میں وہی ہیں, یہ تو مشیر ہیں کہ اشتہارات کچھ بحال کیے جائیں, تعلقات بہتر کیے جائیں, اور یہ ہیلدی اپروچ ہے. فردوس عائشہ گوان نے ان کا جو بھی تاثر ہو, مگر وہ گئی ہیں اخبارات میں, لوگوں سے بات کی ہے اور وکالت کی ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے. اور لوگ بھی یہ رہے, فواد صاحب ڈٹے رہے کہ بالکل ان کے اشتہار والے ہیں, واجبات بھی ادا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ٹھیک ہے ان کا اعتراض کہ یہ تو ہمارے خلاف اشتہارات دیے گئے تھے, مگر یہ کہ حکومت پاکستان کے اسٹیٹ کا اور انڈیویجول کا یا کسی ادارے کا اگریمنٹ آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. بالکل. اور آپ تاریخ کو نہیں بدل سکتے, ماضی کو, آپ کو یہ کرنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اس میں معقولیت آ رہی ہے. یہ پولیس اصلاحات کریں, ججوں کی تعداد بڑھائیں, وہ ضروری, ججوں کی آپ 100 ارب روپے اس کے لیے رکھ سکتے ہیں, تو ججوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ اچھا اب یہ جو پروگرام ہے, میرا یہ خیال ہے
کہ اگر تو یہ اس میں کرپشن منیمم ہو, کچھ نہ کچھ تو ہوگی, سفارش ہوگی, کرپشن نہیں تو سفارش تو ہوگی, اس کو منیمائز کرنا چاہیے, اس کو بڑا ویجیلنٹ رہنا چاہیے, غیر ذمہ دار لوگوں کا نہ لگا دیں. اور بڑا اچھا پروگرام ہے, بالکل ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کاروباری سرگرمیاں جو بڑھیں گی بتدریج بڑھیں گی, مگر ہر ایک کے لیے ضمانت مہیا کرنا مشکل کا. مطلب دیہات میں چونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں, مجھے یاد ہے جنرل حمید گل صاحب نے مجھے کہا, میں نے اس پہ عمل کیا, ہماری بھی تھوڑی سی زرعی زمین ہے, کہ بھینسیں خرید کے دیں ملازموں کو, اس پہ وہ بسر کر سکتے ہیں. 10 کلو دودھ جو آدمی بیچ لیتا ہے ایک دن میں, تو ایک مزدور کی آمدن کے برابر اس کی آمدن ہوتی ہے, بن جاتی ہے. دیہات میں 25% خواتین کو دیں گے, بہت اچھے فیصلے کو, سلائی کڑھائی کریں, بوتیک کھولیں, کچھ کریں, اور کپڑا کا کاروبار کریں چھوٹے پیمانے پہ, یہ اچھا فیصلہ ہے, انہیں مضبوط کریں معاشی طور پہ. اب مگر یہ دیہات میں جو ہے نا, زرعی ترقیاتی بینک کا ایک تجربہ ہے, اخوت کا بہت بڑا تجربہ ہے, سارا لون واپس آتا ہے. اس میں بلکہ اخوت جیسے اداروں کو شامل کرنا چاہیے جو قابل اعتماد ادارے ہیں. مگر وہ جو بھینس آپ اس کو خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, فرض کیجیے 2 بھینسوں کے لیے دیتے ہیں, 4 لاکھ روپے کی ہوں گی 2 بھینسیں, 3.5 لاکھ روپے کی, تو وہی زر ضمانت ہے, اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بہت. اور زرعی ترقیاتی بینک کا تجربہ یہ ہے کہ ترکھانوں کو, موچیوں کو, نائیوں کو جو پیسے دیے گئے وہ سارے واپس آئے, 99% نہیں, کوئی 100% کے قریب واپس آئے. یہ اخوت کا ریکارڈ. تو اس کو اگر ڈھنگ سے کر لیتے ہیں, بتدریج کریں اور ڈھنگ سے کریں, تو اس کا نتیجہ. لیکن جن نوجوانوں کے پاس گارنٹی دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیے 21ویں صدی دوبارہ سے 21ویں صدی میں ریاستیں جو ہیں وہ نوکریاں مہیا نہیں کرتی ہیں عوام کو. دیکھیے ہم نے تجربہ کر دیکھا, نوکریاں دیں پی آئی اے کے اندر, نوکریاں دیں پاکستان ریلویز کے اندر, نوکریاں دیں پی ٹی وی کے اندر. اب وہ ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں, تو وہ ادارے سب ڈوب رہے ہیں. 21ویں صدی میں ریاستیں ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جو بزنس کنڈیوسو ہو, جس میں پرائیویٹ سیکٹر آ کے کام کرے, اور پرائیویٹ سیکٹر وہ بیک بون بن جائے, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, نجی سیکٹر جو ہے, وہ آپ کو نوکریاں مہیا کرے. آج کل کی دنیا میں 21ویں صدی میں حکومتیں جو ہیں وہ نوکریاں مہیا نہیں کرتی. آگ تو بھڑک رہی ہے ہارون صاحب, جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھڑکا رہی ہے. کمپین باقاعدہ سٹارٹ ہو گئی ہے. جاوید اقبال صاحب سامنے آئیں, بات کریں, بتائیں, لوگوں کو اعتماد میں لیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کنٹروورسی میں انہیں نہیں الجھنا چاہیے. اب مجھے لگتا ہے, پہلے تو میرا خیال تھا کہ انہوں نے بہت غلطی کی, میرا خیال ہے شاید سوچ سمجھ کے انہوں نے کچھ باتیں کہیں مختلف مواقع پہ. ہارون صاحب کمپین تو سٹارٹ ہو گئی بھی ہے. جی کمپین ظاہر ہے چلنی تھی, مگر یہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف ہے, پھر آج چیمہ اور فواد حسن فواد کی وکالت کیوں کر رہے ہیں, اور سول سروس کو یہ میسج کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیں. تو یہ تو بنیادی تضاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, یہ رمضان شوگر مل کے جو ملازمین ہیں ان کے ہاتھوں سے جو اربوں روپے نکل رہے ہیں, اور زرداری صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ اگر میں نے پیسے جمع کرائے تو میں ثابت کر دوں گا یہ میری غلطی نہیں ہے. اور جو ان کے محلات ہیں فرانس میں اور دبئی میں اور لندن میں, وہ کسی سے چھپے ہوئے ہیں, تو یہ تو کوئی بات قابل فہم نہیں ہے. نیب کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی. پولیس سے اب بھی بہتر ہے, پولیس میں 5% کنوکشن ریٹ ہے, اس میں 25% ہے. تو البتہ یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے, کوئی ایک پارٹی ہدف نہیں ہونی چاہیے. انصاف کا اصول یہ ہے کہ نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر بھی آئے. تو خسرو بختیار جو ہیں وہ کیوں ابھی تک کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرویز خٹک والا جو ریفرنس ہے وہ دائر ہونا چاہیے, اور جو بھی جو ہوا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ علیم خان کی ضمانت ہو گئی. حمزہ کی ضمانت, حمزہ کی قبل از گرفتاری ضمانت چھٹی کے دن ہوئی, اس پہ بات کریں. اور زرداری صاحب کو ہر کیس میں ضمانت مل رہی ہے نا, مل رہی ہے. تو صرف علیم خان کو نہیں ضمانت ملی ہے, اور لوگوں کو بھی ضمانت. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیے میں 3 حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے وہ بڑی واضح طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گی. کہ پہلی حقیقت یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کو جو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کیا تھا. دوسری حقیقت بات, 2 بڑے کیسز ہیں. منی لانڈرنگ کا کیس زرداری صاحب کے خلاف, اس میں نیب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا, اور سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنوائی تھی.
اور جو پینما کا کیس ہے اس کا بھی نیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا اور جے آئی ٹی وہاں پہ بنی تھی. اپوزیشن کی حکمت عملی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کسی طرح اتنا پریشر ڈال دیں چیئرمین صاحب کے اوپر کہ ان کو مجبور کر دیں کہ وہ ریزائن کر دیں. اگر آپ سوچئے ہارون صاحب, اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو ہمارے قانون ایسا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین نیب کے قوانین کے تحت چیئرمین نہیں بن سکتا. جب تک چیئرمین نہ ہو, صرف ایک شخص ہے پورے نیب میں جس کے پاس اختیارات ہیں, وہ چیئرمین ہے. اگر آپ کے پاس چیئرمین نہیں ہوتا تو پھر اب اپوزیشن اور حکومت تو کٹے بیٹھنے سے رہی. ڈاکٹر صاحب یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف والی پوزیشن ہو گئی کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے تو فوج تو کام نہیں, مگر وہاں وائس چیف بنایا جاتا ہے. وہاں وائس چیف بنایا جاتا ہے اور وہ کام چلتا ہے وہاں پہ. یہاں پہ اگر آپ کے پاس چیئرمین نہیں ہے, اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سارا کا سارا احتساب کا پروسیس, نیب کا پروسیس جو ہے وہ رک جاتا ہے. ان کی حکمت, they have nothing against نیب چیئرمین. نیب چیئرمین نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا. اچھا پھر یہ تو ان کی شکایت ٹھیک نظر آتی ہے کہ وہ انہیں صدارت کی آفر کی گئی, سینیٹرشپ کی آفر کی گئی, انہیں دھمکیاں بھی دی گئی. اب تو اس میں یعنی باہر سیٹل کرنے کی, سیٹل اب 70 برس کی عمر کا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ان کے صحت مند آدمی ہیں, تو کوشش یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا کوئی نہ رہے اور پورا. اچھا جی, وہ انٹرویو کے بارے میں ایک بات مجھے اب یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر رات میں الگ جگہ پہ سوتا ہوں. وہ میں نے پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا کہ ان کی صاحبزادی جو ہے ان کے گھر کبھی سوتے ہیں, تو ان کی تو صاحبزادی یہاں رہتی ہی نہیں ہے, تو ان کے گھر کیسے سوتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہیں. وہ جلدی میں, جیسے اخبار نویس جلدی میں لکھتے ہیں بعض اوقات, کچھ چیزیں بالکل غیر ذمہ دارانہ, یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جج صاحب پہ جتنے بھی اعتراضات, یہ تو میں نے بہت ذہن پہ زور دیا, کوئی واقعہ مجھے تو یاد نہیں ہے کبھی کسی نے انہیں ذمہ دار قرار دیا ہو کہ انہوں نے کسی سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا اور اس کے نتیجے میں, یعنی فیصلوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے, ادارے کے انداز کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے, کیپیسٹی پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں, مگر یہ تو کبھی نہیں کہا. اور ان دونوں نے بنایا ہے, اب بنانے میں ان سے غلطی ہو گئی, یہ قدرت کے کام ہے. وہ ایک امریکہ میں ایک ڈاکٹر مارکس ہیں, انہوں نے تحقیق کی اس پہ, ویسے یہ ہمیشہ سے اس پہ بحث ہوتی رہی ہے. تو انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا, کسی آدمی کے سر پہ لگا دیں تو وہ 6 سیکنڈ پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا. یعنی خیالات باہر سے آتے ہیں, خارج سے آتے ہیں. یہ غالب نے کہا تھا غیب آتے ہیں غیب سے, یہ مضامی خیال میں, یہ کافی فلسفیوں میں اس پہ بحث ہوتی رہی ہے. ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا. تو یہ کوئی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور یہ آ گئے. وہ امیدوار تو نہیں تھے, انہوں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بنائیں, ان لوگوں نے خود فیصلہ کیا. تو اب انہیں بھگتنا تو ہوگا, اور اس وقت ان کا جانا جو ہے وہ خطرناک ہوگا. البتہ ادارے کو بہتر بنایا جانا چاہیے, انصاف ہوتا ہے نظر آنا چاہیے. حکمران جس انداز میں, دوسرے عمران خان صاحب نے بہت کام خراب کیا, یہ چیخ کے کہ میں نے چھوڑوں گا نہیں اور میں نے رلاؤں گا, یہ الیکشن سے پہلے کہا, اور بعد میں بھی کہا کہ میرا بس چلے تو 50 آدمیوں کو پکڑ لیں. آپ کا بس چلے نہ چلے, آپ کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ وہ جناب عمر فاروق اعظم نے پکڑ لیا 4 آدمیوں کو بادہ نوشی کرتے ہوئے, قاضی کی عدالت میں لے گئے. انہوں نے کہا حضور ان سے یہ پوچھئے, انہوں نے ہماری دیوار پھلانگی, انہوں نے قانون توڑا ہے. تو چنانچہ ان سے کہا گیا کہ قانون آپ نے توڑا ہے, پہلے آپ وضاحت کریں, ان کا معاملہ بعد میں دیکھ لیں. صحیح ہے, چلیے. آپ قانون توڑ کے قانون نافذ نہیں کرتے, سکتے. آپ انصاف قائم کرنے کے لیے ظلم اور زیادتی اور جبر کا راستہ اختیار نہیں کرتے, دباؤ نہ کریے. عدالتوں کا کام ہے, یہ وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے. اس دفعہ جو چیز سامنے آئی ہے وہ بینکنگ ریکارڈز ہیں, منی لانڈرنگ کیسز میں جو بینکنگ ریکارڈز ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ بینکنگ ریکارڈ تو ٹھوس ثبوت ہے, ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. چلیے ابھی بریک کی جانب چلے جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اسد قیصر صاحب کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے ہارون صاحب کے پاس, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ جنگ کا جو ایک خطرہ, ایک ماحول سا بن گیا ہے, کیا یہ جنگ ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس پورے خطے پر اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایران امریکہ جنگ پر بات کریں گے ہارون صاحب, مگر اسد قیصر صاحب سے متعلق آپ کے پاس کوئی خبر؟ دیکھیں جی, خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسد قیصر صاحب سے اکتا چکے ہیں.
ان کے پرانے ساتھی ہیں جی، اسپیکر نیشنل اسمبلی اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد قیصر صاحب سے گفتگو چکے ہیں. ان کے بہت پرانے ساتھی ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2005-06 میں جب پختونخوا میں کوئی نسبتاً پذیرائی شروع ہوئی تو اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے، بڑے پرجوش تھے، وہ کافی کام کیا. اعتراضات ان پہ رہے ہیں جب وہ اسپیکر بنائے گئے بے قاعدگیوں کے، کوئی ثبوت کبھی کسی نے دیا نہیں، لیکن مسلسل ان کی گونج سنائی دیتی رہی. اب جو انہیں اعتراضات ہیں عمران خان صاحب کو، وہ بہت ہی ان کے قابل اعتماد سورسز ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے شہباز شریف کا انہوں نے بڑا اصرار کیا. اب وہ اس کی یاد آتی ہے خان صاحب کو اور غصہ آتا ہے اس کا. اور سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور بھی طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب وہ تقریریں کرتے ہیں لوگوں نے جا کے کچھ لگائی بجھائی بھی پھر لوگ کرتے ہی ہیں کہ جب اپوزیشن والے تقریریں کر لیتے ہیں، برا بھلا کہہ لیتے ہیں، وزیر اعظم کو مذاق اڑا لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کورم پورا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں، بہت سے عوامل ہیں. تو اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا جاتا ہے. اتنے ناراض تھے کہ پچھلے دن انہوں نے ملاقات سے بھی انکار کر دیا ان سے. تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ اسی نام کے دوسرے آدمی کو اسپیکر بنا دیا جائے، اسد عمر کو. اور اس کی بہت ایسے لوگ حمایت کر رہے ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سوجھ بوجھ کا آدمی ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا، مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں کنفرم کر دیں. تو انگریزی پڑھ لکھ نہیں سکتے اور بڑی دشواری ہوتی ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اجلاس ملتوی ہو گیا مگر یہیں قاسم سوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں چاہتا کہ مجھ پہ الزام آئے، میں اس معاملے میں کوئی فریق نہیں ہوں، اپنے دوستوں سے انہوں نے کہا. اور مگر یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر تو بڑا پرانا ان کا ساتھی ہے، اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مگر کیپیسٹی ایشوز ہیں. اس کے بارے میں رائے تو اچھی دی جاتی ہے، مگر یہ کہ کیا وہ سنبھالے نے. تو کہا یہ گیا ہے کہ اسد عمر کو یہ تجویز زیر غور ہے اور یہ کسی وقت ہو سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی وہ نیک چلنے کی ضمانت دے ہی دیں. اب کیا کہا جا سکتا ہے. اور جس طرح فیصلے کرتا ہے عمران خان صاحب تو ممکن ہے معلق ہی ہو جائے. مگر میں نے دفتر آنے سے پہلے بھی کنفرم کیا اور یہ پروگرام شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کنفرم کیا کہ کیا ابھی تک سچویشن وہی ہے. تو میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہی ہے. ویسے پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے ہاں، لیکن میجارٹی ووٹ چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس پہ تو وہ ظاہر ہے اعتماد میں لینا پڑے گا. ابھی لیا ہے یعنی میں کہہ نہیں سکتا. وہ کاف لیگ والے تو ہر چیز کی قیمت چاہتے ہیں اور لوگ بھی چاہتے ہیں، ایم کیو ایم والے بھی چاہتے ہیں. تو یہی تو خیر پرابلم ہے. مگر ہارون صاحب کچھ غصہ خان صاحب کو خود پہ بھی آنا چاہیے. پی ایس سی چیئرمین لگانے کے لیے خان صاحب کی رضامندی تھی. پروڈکشن آرڈر جاری کرنا تو پولیٹیکل جتنے بھی رہنما ہیں ان کا تو رائٹ ہے، قانونی حق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں خیر پروڈکشن آرڈر پہ تو میرا خیال اعتراض نہیں. مگر وہ کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ تفتیش ہو رہی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتیں، وہ یہاں بیٹھے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. مگر بیٹھے تو علیم خان صاحب بھی رہتے تھے اجلاس میں، اس کا فائدہ تو سبھی کو ہوا ہے. اور اسپیکر کا جو رول ہے اس پہ اس پہلو سے تو اعتراض زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ان کا اعتراض مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جو اصلاحات کا بل ہے فاٹا کو مرج کرنے کا، تو یہ ضروری تھا کہ انہی کو موقع دیا جاتا کریڈٹ لینے کا. انہیں موقع دیا گیا پی ٹی ایم والوں، پشتون نیشنل موومنٹ کو. تو یہ ہمارے لوگ یہ بل پیش کر سکتے تھے. اسپیکر کو بعض چیزیں تو دیکھنی ہوتی ہیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا تھا. میرا خیال ویسے اپنا یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب دباؤ قبول کرتے ہیں، اپوزیشن ان پہ دباؤ ڈال دیا. ایک اور ٹینڈنسی ہے، بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ انہیں چکمہ دیا جا سکتا ہے. میں ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، میں نے سینکڑوں دفعہ دیکھا چکمہ دیا جا، اور یہ بات درست ہے کہ چکمہ دیا جا سکتا ہے. مگر یہ آدمی کا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ چکمہ دینا چاہتا ہے یا دلیل سے چلنا چاہتا ہے. تو چکمہ تو نہیں دینا چاہیے. صحیح ہے. اب آتے ہیں کچھ ڈاکٹر صاحب ایران امریکہ جنگ سے متعلق بات کریں گے. لاسٹ 4 منٹ سے ہمارے پاس خطے کس جی پلیز کنٹینیو. سر پہلی چیز یہ ہے کہ جو ایٹمی معاہدہ ہوا تھا طاقتوں کے درمیان میں، وہ ایٹمی معاہدہ جو ہے وہ ایران نے نہیں توڑا، وہ امریکہ اس سے بیک ایران اس پہ قائم و دائم ہے. امریکہ نے، اب وہ صرف امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، جو اتحاد بن رہا ہے نظر آ رہا ہے جو بنتا ہوا، اس میں امریکہ ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی امریکہ کے ساتھ شامل ہے، اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی امریکہ کے اتحاد کے ساتھ شامل ہے، اور اسرائیل بھی شامل ہے. تو یہ 4 طاقتیں اس وقت ایران کے خلاف امریکہ کے اتحادی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے لیے بڑا مشکل چیلنجنگ سلوشن ہوگا کہ اس کا کیا نکالیں. جو بحری بیڑا موو کیا ہے ابراہیم لنکن کی ہم بات کر رہے تھے، ابراہیم لنکن کا یو ایس ایس ابراہیم لنکن کہلاتا،
یہ اتنا بڑا جنگی ساز و سامان ہے ہارون، اس کے نیچے نیوکلیئر ریئیکٹر لگے ہیں، 20 سال کا فیول اس کے اندر ہے، اور اس کے ارد گرد نیوکلیئر سب مرینز گھوم رہی ہیں، فریگیٹس گھوم رہے ہیں، ڈسٹرائر گھوم رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک جنگی شہر اب پرشین گلف میں آ گیا ہے، اور تقریباً 20 ملین بیرل تیل کا یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلتا ہے، اور وہ جہاں سے سب سے تنگ ہوتی جگہ وہ صرف 14 کلومیٹر کا، اس کو بند کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ $100 پہ جاتا ہے تیل، اور پاکستان جیسے ملکوں کا بڑا مشکل۔ پھر جو اس خطے میں امریکہ کی جو ایئر پاور ہے، جتنے اس نے اڈے بنا رکھے ہیں، ہوائی اڈے، عیسیٰ ایئر بیس ہے، الودید ہے، المنہاد ہے، الدفرہ ہے، اتنے سارے اس نے یہاں پہ ایئر بیسز بنا رکھے ہیں۔ اب ایران کہتا ہے کہ وہ بھی جنگ نہیں چاہتا، امریکہ کہتا ہے وہ بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اتنی ساری فوجیں جب آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے خرابی بھی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے وہ سعودی نے کہا کہ ہمارے سیکنڈ ورلڈ وار اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ لیکن ہارون صاحب مذاکرات کا راستہ کیا نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا ہے، دیکھیں یہ ایرانی لیڈرشپ کی سوجھ بوجھ پہ منحصر ہے، کتنی ان میں لچک ہے اور کتنی احتیاط سے وہ کام لیتے ہیں، کتنا انہیں صورتحال کا درا۔ اس پہ یورپی یونین پہ بھی انحصار ہے، روس اور چین پہ بھی انحصار ہے۔ دیکھیے جواد ظریف صاحب انڈیا گئے، اس نے وزیر خارجہ خاتون جو ہیں کیا نام ہے، انہوں نے ٹرکا دیا انہیں، لیکن یورپی یونین کو، چین کو، روس کو اپنا کردار ادا کرنے کو ہم بھی جتنا کر سکتے ہیں۔ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو لوزر صرف ایران نہیں ہے، عرب بھی ہیں۔ اگر وہ رجیم چینج میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور تباہ کر ڈالتے ہیں ایران کو، تو عربوں کے پلے کیا رہے گا؟ پھر امریکہ حکمران ہوگا اس خطے کا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح برطانیہ نے اپنی مرضی کی، اس سے زیادہ مرضی کرے گا، اسرائیل اس کا حلیف ہوگا۔ عربوں کو اس پہ غور کرنا ہوگا، وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور نفرت کی آگ میں جب لوگ جل رہے ہوں تو تجزیہ کرنے کے قابل تو نہیں ہوتے۔ ہم پر تو بڑی افتاد پڑے گی، مہاجر آئیں گے، کہاں ہماری تو ہمیں اس قابل نہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈرانے کا عمل زیادہ ہے، شاید حملہ نہیں کریں گے۔ ایرانی قوم پرستی بہت طاقتور ہے، میں نے کچھ دن ایران میں گزارے اور میرا تاثر یہ ہزاروں سال پرانا معاشرہ ہے، اپنی قوم پہ انہیں بڑا فخر ہے، اپنی تاریخ پہ۔ احتیاط انہیں یہ کرنی ہوگی، وہاں جنگی ترانے گائے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا مکتب فکر غالب آئے گا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حکمت سے کام لیں، احتیاط سے کام لیں، اور لیبیا کے اور افغانستان میں اور شام میں جو کچھ ہوا، جو یمن میں ہوا، اور ایران کو دنیا پہ انفلوئنس بڑھانے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پہ۔ ہمارے پاس ایک پیغام آتا ہے ود اس اور اگینسٹ اس۔ چلیے اس کا جواب کل تک کے لیے نہیں، چھوڑ میرا دیتے ہیں، خیال ہے وقت اس کا ختم کوئی ہو گیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کسی کی حمایت کریں، ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، مگر امریکہ کے وقت ساتھ تو ایسا ہم ہے نہیں کہ دے حکمت سکتے۔ سے کام لینا ہوگا، جنگی امریکہ کو ماحول کوئی کو حق نہیں نہیں پیدا ہے کہ کرنا ایران پہ ہوگا۔ حملہ ٹھیک ہے، کرے۔ چلیے اس کے ساتھ پروگرام بھی اپنے اختتام کے جانب بڑھا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔